अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आपके वक्त में, आपकी सेहत में, जानो माल में और आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकत अता फरमाए। आपको आपके वालिदैन और उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा आपको ईमान नसीब फरमाए, उन जैसा अखलाक और किरदार अपनाने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। बच्चों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के हालात जानने और उन जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? जी, सीरत नबी पढ़नी होगी, तभी हम उन जैसा अखलाक और किरदार अपना सकेंगे ना। और सहाबा कराम के वाकयात जो कि हम आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जान रहे हैं ना, वो पढ़ेंगे तो ही हमें उन जैसा ईमान, उन जैसी सादगी और दुनिया की नेमतों से, मालो मता से बेरग़बती का मतलब है हम अपनी सारी कोशिशें, अपना सारा वक्त, अपनी सारी सलाहियतें सिर्फ दुनिया को बढ़ाने में नहीं लगाएंगे, बल्कि अल्लाह को राजी करने में लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला दीन सीखेंगे और अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करेंगे और जो अल्लाह ने मना किया है उससे मना भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, पिछली दफा हमने हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात के बारे में जाना था और उनके ईमान लाने का जो एक दिलचस्प वाकया है ना, वो भी हमने आपको बताया था। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबानी उनकी जिंदगी के कुछ और हालात जो है ना, यानी उनकी जिंदगी के दीगर हालात जो हैं वो भी जानेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम लाने के बाद वह हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहा, उनके साथ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम के जो भी बुनियादी जरूरी मसाइल होते हैं वो भी समझाए और कुरान करीम की बहुत सारी सूरतों की तालीम भी मुझे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि मक्का में किसी को पता ना चले कि आप ईमान ले आए हैं और मुसलमान हो गए हैं, वरना हो सकता है ये आपको कत्ल कर दें। कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरा तो जी चाहता है मक्का से जाते हुए कुरैशे मक्का जो है उनके सामने कलमा पढ़कर अपने ईमान लाने का इजहार करूं, फिर अपने कबीले में जाऊं। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जज्बात देकर खामोश हो जाया करते थे। अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु मजीद फरमाते हैं, एक दिन मैं खाना काबा में था, कुरैशे मक्का आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं चुपके से उनके दरमियान में जाकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में कहा, ए कुरैशे मक्का, मैं सिद्के दिल से, यानी दिल की गहराइयों से इकरार करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक और सच्चा नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो कहते हैं, जैसे ही मेरा कलमा पढ़ना उनके कानों से टकराया, कुरैशे मक्का ने जैसे ही मेरा ईमान लाना जो है वो उनके कानों तक पहुंचा, मेरे ईमान लाने के लिए जो मैंने कलमा पढ़ा था, तो वो भड़क उठे
غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، لال پیلے ہو گئے اور مجھے بے حد بری طرح سے بڑے زور سے مارنا شروع کر دیا. کہتے ہیں اتنا مارا، یہ قریب تھا کہ میں مر جاتا، میری موت واقع ہو جاتی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ میری مدد کے لیے، میری حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ میرے درمیان اور مجھے مارنے والوں کے درمیان حائل ہو گئے. یعنی وہ درمیان میں کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی مجھے مارے نہیں، اور ان سے کہنے لگے کیا تم عقل کے اندھے ہو گئے ہو؟ کیا خود کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ کیونکہ ان کا قبیلہ جو ہے وہ بہت ہی طاقت والا تھا، بہادر لوگ تھے اور بدلہ لینے میں بھی بڑے ماہر تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں زخموں سے نڈھال تھا. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زخموں سے چور حالت دیکھ کر بے حد غمزدہ اور رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کیا میں نے تمہیں ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یقیناً مجھے منع فرمایا تھا، لیکن کیا کروں، میری دلی خواہش تھی کہ مشرکین مکہ کے سامنے ایک بار ایمان لانے کا اعلان کروں پھر اپنے قبیلے میں جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیے، یہاں آپ نے جو دین سیکھا، جو سنا، سب انہیں جا کر بتائیے اور انہیں اسلام لانے کی دعوت بھی دیجیے. شاید کہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کی کایا پلٹ جائے، ان کی تقدیر بدل جائے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالی ڈھیروں اجر و ثواب سے نوازے. یعنی وہ جب ایمان لائیں گے تو جتنا اجر اور جتنا ثواب ان کا ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا. پھر ایک دعا دی، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں آخر میں. جب آپ کو یہ خبر ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے کہ جب آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مسلمانوں کو فتح یعنی غلبہ اور کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو فوراً میرے پاس چلے آئیے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور اپنی قوم کے پاس چلا گیا. جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا. بھائی نے پوچھا آپ کا سفر کیسا رہا؟ میں نے جواب دیا بھائی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی، یعنی ان سے ملاقات بھی ہوئی، ان سے دین بھی سیکھا، اسلام کی بنیادی تعلیم بھی حاصل کی، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں میری باتوں سے میرا بھائی اتنا متاثر ہوا کہ فوراً مسلمان ہو گیا. پھر ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور انہیں بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. وہ بھی اسلام کی خوبیاں سن کر فوراً ایمان لے آئیں. پھر ہم اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور جلدی نماز کی باجماعت ادائیگی بھی ہم نے شروع کر دی. چند افراد نے یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے. وہ کہتے ہیں بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے. کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی. یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ سب ایمان لے آئے.
دعا یہ تھی کہ اللہ قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے اور سلامت رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بستی ہی میں دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمن سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی، جنگ کے احکامات آ گئے، جنگ کا حکم آ گیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق، ان سب غزوات میں انہوں نے حصہ لیا، اور اب وہ مدینہ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش نصیب تھے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سب پر ترجیح اور اہمیت دیا کرتے تھے اور ان سے بے حد شفقت اور محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا کرتے تھے تو بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے اور مصافحہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بہت ہی بے چین رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی محسوس ہوتی تھی، ان کی یاد ستاتی تھی، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ سے شام چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہاں سے دمشق چلے گئے اور وہاں دیکھا کہ مسلمان دنیا کی نعمتوں میں غرق ہو گئے ہیں، انہی کو بڑھانے میں مشغول ہو گئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت اداس ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ بلا لیا۔ مدینہ آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں انہیں زیادہ عزیز ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے اور بڑی سختی سے بال سے محبت کرنے والوں پر تنقید شروع کر دی، انہیں منع کرنا شروع کر دیا کہ آخرت کو یاد کرو، اس کی تیاری کرو، اس میں اپنا زیادہ وقت لگاؤ، اس میں زیادہ دلچسپی لو۔ لوگ ان کی باتوں سے تنگ آ گئے۔ اس صورتحال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ کے قریبی ایک بستی میں جا بسنے کا حکم دے دیا۔ اس بستی کا نام زبزہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں اپنی زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ اس بستی میں وہ دنیا کی نعمتوں سے بالکل بے نیاز اور بالکل بے پرواہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح سادہ زندگی گزارنے لگے۔ ہمیشہ انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ پیارے بچوں، آخر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور دیکھا کہ گھر میں تو کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ بڑی حیرت اور تعجب سے پوچھا، اے ابو ذر، آپ کا سامان کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارا سامان ایک دوسری جگہ شفٹ ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، وہاں پر ہے۔ اچھا، سامان جو تھا ہمارا ہم نے وہاں بھیج دیا ہے۔ وہ شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو ذر،
جب تک آپ اس گھر میں ہیں آپ کے پاس ضرورت کا کچھ سامان تو ہونا ہی چاہیے۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ گھر تو عارضی ہے، تھوڑے ہی وقت کے لیے گھر کا اصل مالک یعنی اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بلا لے گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہی ہمارا اصل گھر ہے، لہذا ہم نے اپنا سامان وہاں جمع کروا دیا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ شام کے گورنر 300 دینار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے اور پیغام دیا کہ یہ رقم آپ اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بڑی بے نیازی سے دینار واپس کر دیے اور فرمایا کیا اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب تمہیں نہیں نظر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا آسمان و زمین میں آج تک کسی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی سچے دل والا نہیں دیکھا ہوگا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا بنائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔